बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने सबक मौलवी नज़ीर अहमद मौजूद है। मैं हूं महबूब सत्तार। कल हम सफ़ा नंबर 77 पर पहले पैराग्राफ को हमने पढ़ा था। शहीद अहमद दहलवी साहब का तारुफ़ और मौलवी नज़ीर अहमद के तारुफ़ के साथ हमने पहला जो पैराग्राफ है वो कल उसका मुताला किया था। आज हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी। सच्ची बात कहने में उन्हें बाक ना होता था। ज़माना साजी का मतलब होता है ज़माना बनाना। इससे मुराद ये है कि ज़माने के मामलात के साथ साथ चलना। मिसाल के तौर पर जिस तरह आजकल ज़माना साजी ये है कि इंसान जो है वो चालाकी, अय्यारी, मकारी के साथ दोस्तों के साथ गर्ज़ का ताल्लुक़ रखे, काम लेने, काम कराने के लिए कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे, जायज़ नाजायज़, ज़माने में तरक्की हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग सरकारी इदारों में, नीम सरकारी इदारों में, गैर सरकारी इदारों में, वैसे माशरे में आपने देखा होगा कि वही लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं और इसी पैसे की बुनियाद पर तरक्की पजीर माशरों में इज़्ज़त का मयार गिना जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मयार इंसान के इखलाक और किरदार पर होता है। लेकिन ज़माने के मामलात इंसान को, मैं ये समझता हूँ कि हवास बाख्ता कर देते हैं और उसको इंसानियत के मकाम और मयार से गिरा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने इंसान को इंसान की पहचान करना सिखाई। आपने फरमाया कि सबसे पहले आप अपने आप को जानें कि आप इंसान हैं, और फिर इंसान का मनसब बताया कि इंसान का मनसब क्या है। वह अशरफुल मखलूक़ात है, उसके अंदर खुदाई सिफ़ात होनी चाहिए। खुदा पाकीज़ा है, खुदा गयूर है, खुदा मोहतरम है, खुदा मुक़द्दस है। वो ये चाहता है मेरा ये जो बंदा है इसमें भी इसी तरह के औसाफ़ हों, इसी तरह की खसूसियात हों। वो अगर तरक्की करना चाहता है तो वो मेहनत के साथ तरक्की करे, ना कि दूसरे हथकंडों के साथ तरक्की करे। इस तरह मौलवी नज़ीर अहमद सीधे साधे आदमी थे, बिल्कुल सही मानों में इंसान थे, और उनको ये वाले मामलात बिल्कुल नहीं आते थे। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत भी ना बना सके। और सच्ची बात कहने में उन्हें बाक ना होता था। बाक को कहते हैं खौफ को। तो हज़ार खौफ हो, हज़रत इकबाल ने फरमाया कि हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। कलंदरों का तरीक़ाकार वो जो सिर्फ़ खुदा की ज़ात से डरने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखने वाले लोगों पर ये यकीन है, उनको पुख्ता यकीन होता है कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला है। वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे दे उसको कोई दुनिया में पूरी कायनात में ज़लील नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला जिसको ज़लील कर दे उसको पूरी कायनात मिल के भी इज़्ज़त नहीं दे सकती। इज़्ज़त हमेशा इंसान के किरदार में और उसके इखलाक में है। बाकी तमाम चीज़ें जो ज़ाहिरन माशरे में कुछ अरसा तक, कुछ देर तक चल जाती हैं, लेकिन वो हमेशा की नहीं होती, दायमी नहीं होती। मैं भी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। आप भी अगर तारीख़ का मुताला करें तो आपको बाखूबी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िरौन भी, नमरूद भी गुज़रे हैं जहाँ में, रहता है यहाँ कौन रहा है। तुम जुल्म कहाँ तक तहे अफलाक करोगे, ये बात ना भूलो कि हमारा भी खुदा है। तो तहे अफलाक, आसमानों के नीचे, तकदीर के नीचे, मुकद्दर के नीचे हम एक बड़ी ताकत के ताबे हैं, और वो ताकत हमें देख रही है, हमें कंट्रोल कर रही है। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ये दुनिया हमारे लिए एक छाननी लगी हुई है, इसमें हमें ये परखा जाएगा। ये एक ऐसी इम्तहान गाह है कि इस इम्तहान गाह में ऐसे पाकीज़ा नफूस चुने जाएंगे जिनको फिर जन्नत का इनाम दिया जाएगा। उसके लिए हमें अपने तमाम हवास बहाल रखने चाहिए। ज़माने के साथ साथ हवस, खुद परस्ती, नफ्सा नफसी, खुद गर्जी, गरूर, तकब्बुर, चार पैसे आ गए तो फिर बंदे को बंदा ना समझना,
اور اگر ظاہری طور پر دولت مال و دولت نہیں ہے تو پھر اسی بات پر کڑتے رہنا، ناشکری کرنا، یہ بندہ مومن کی، مرد مومن کی یہ عادات نہیں ہوا کرتی۔ اور جو اللہ سے لو لگا لے اور اس دنیا کے معاملات کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، دنیا میں طاقت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، دنیا میں فہم فراست حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، دنیا بھی مسلمانوں کے لیے ہے اور آخرت بھی اس شرط پر مسلمانوں کے لیے ہے اگر وہ زمانے کو اس طرح نہیں بنا دیتے کہ وہ اس طرح کا معیار ہو کہ کوئی جو ہے وہ بے ایمان کو، چاہے اس کے پاس جتنی بڑی دولت ہے، زمانہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بے ایمان کو کوئی سراہے نہ، اس کو عزت کے بجائے اس کو یہ احساس دلائے کہ تم بے ایمان ہو، اور اسی طرح جو ہے باقی جو ہے وہ معاملات بہتر انداز سے چلائے جا سکیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارا فلسفی کیا ہونی چاہیے، ہمارے دین کی فلسفی کیا ہے؟ تو ہمارے دین کی جو فلسفی ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے لیے ہے۔ یہ پورا نظام جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو اگر سچا ہوگا تو اس کی عزت ہوگی، ایماندار ہوگا تو اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ بیک ڈور ترقی کرنے والا اگر ہوگا تو اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی، محنت سے ترقی کرنے والا ہوگا تو اس کی رسپیکٹ ہوگی، اور اپنے معاملات میں بہتر چلنے والا ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کسی کے جائز کام کریں گے، کسی کے جائز کام آئیں گے۔ تو اس طرح کا انسان کوئی بھی کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا ہو تو اس کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جس طرح ہمارے ہاں آج کل یہی ہے کہ اگر جو لوگ رشوت کھا کے، بے ایمانی کر کے، لوگوں کے بچوں کا پیسہ حاصل کر کے جائیدادیں بناتے ہیں اور پھر کوٹھیاں بنواتے ہیں اور ان پر من فضل ربی بھی ماشاءاللہ لکھوایا ہوتا ہے، اور باقی لوگ رشک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ترقی کی ساری صورتحال یہی ہے کہ پیسہ بناؤ اور دولت بناؤ اور جاہ و حشمت بناؤ، یہی تمہاری ترقی ہے۔ لیکن مولوی نذیر احمد اور جیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اور ہمیشہ سچ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کی کیا پہچان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ دے، جو سچی بات دل پہ آئی ہوئی بات کہہ دے، وہی مومن کی پہچان ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور چیز سے بالکل نہیں ڈرتا۔ 1319 میں خسرو پرویز نامی ایک بادشاہ بنا تھا ہندوستان کا، اس نے سلجوق کی وہ جو خلجی خاندان تھا اس کے حکمران کو قتل کروا کے وہ اس کے ماتحت کام کرنے والا تھا، وہ بادشاہ بنا، تو اس کو اس کے مشیروں نے کہا کہ جی یہ آپ کی حضرت نظام الدین اولیاء دلی میں تشریف فرما تھے اس وقت، آپ کی حکومت کو ان سے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے پہلے حضرت سید مولا جو ہیں وہ حکومت کے معاملات انہوں نے متاثر کیے تھے، جس پر جو ہے وہ جلال الدین خلجی نے انہیں سزا دی تھی۔ تو خسرو پرویز کو ان کے مشیروں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نظام الدین اولیاء کو دلی سے نکال دیں، ورنہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، شبلی نعمانی نے جو حیات امیر خسرو لکھی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، آپ اس میں بھی یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ دورے پر گیا ہوا تھا اور اس نے خط لکھا حضرت نظام الدین اولیاء کے نام، اور پھر اس میں یہ حکم تھا کہ جب تک میں دلی پہنچتا ہوں آپ دلی میں مجھے نظر نہ آئیں، وگرنہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ تو وہ دلی سے کچھ فاصلے پر تھا، ایک ریاست کے نواب نے انہیں کھانا دیا ہوا تھا، دعوت دی ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے کھانا کھانا تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جب ان کے وہ مرید وہ پریشانی کی حالت میں پہنچے کہ بادشاہ کا حکم ہے آپ کو دلی چھوڑنا پڑے گی، وہ پہلے پریشانی کی حالت میں تھا، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ جی کیا بات ہے، آپ یہ کیا مکتوب ہے آپ پڑھیں۔ اس نے کہا حضور یہ بادشاہ کا ہے اور بڑی اس میں پریشانی کی بات ہے۔ ہم نے فرمایا نہیں اللہ مالک ہے آپ پڑھیں۔ تو انہوں نے پڑھا بادشاہ کا حکم نامہ، اور پھر جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے صرف اتنا فرمایا ہنوز دلی دور است۔ اس کا یہ فارسی میں ہے چونکہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دلی بہت دور ہے۔ تو دلی آنے سے پہلے ہی وہ جس جگہ ان کی دعوت تھی وہیں جو ہے وہ محل کی چھت گری، مشیروں سمیت وزیروں سمیت امیر خسرو جو ہے وہ وہاں مارا گیا۔
تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ بادشاہوں سے نہیں ڈرا کرتے، وہ خدا سے ڈرا کرتے ہیں، وہ طاقت صرف اللہ کی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں مانتے، اسی کو اپنا ہر طرح سے جو ہے وہ اپنا نگہبان تصور کرتے ہیں۔ اور جس انسان کا یہ ایمان ہو تو وہ اس کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں ڈر سکتا، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور بے باک ہوتا ہے۔ اور وہ زمانے کے معاملات کو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اس تعریف اس رب کی جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے وہ ہمیں رزق کیوں نہیں دے گا؟ اگر ہم نیک نیتی سے، سچے جذبے سے اگر ہم رزق کی تلاش کریں گے، محنت کریں گے، تو وہی خدا ہے جو پتھر میں کیڑوں کو غذا دیتا ہے، تو ہمیں بھی وہ فرعون کو اتنی دولت دیتا ہے، وہ قارون کو اتنی دولت دیتا ہے، تو آپ جائز طریقے سے مانگنے والے اور بنانے والے ہوں گے تو آپ کو ملے گی۔ اسی لیے باقی جو زمانہ سازی کے معاملات ہیں، چلاکی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، وہ انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اس طرح کے معاملات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ آج فی زمانہ ہمارے ہاں سب سے بڑا زوال، لوگ کہتے ہیں ان کا معاشی زوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اخلاقی زوال ہے۔ ہم اخلاقی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ تو اس پر ہمیں پورا یقین بھی ہونا چاہیے، اور یہ کوتاہیاں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، بہتر کرنے چاہیے۔ اس جیسے مولوی نذیر احمد جیسے لوگ جو ہمارے ہیروز ہیں، ان کی زندگیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا میں عزت اور وقار کی زندگی گزار سکیں، اور دنیا کو بھی اپنا مثبت چہرہ دکھائیں کہ کفر کی دل شکنی ہم نہیں کرنے والے، ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اب آگے دیکھیے گا، حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے مگر خوش کسی کو نہ کر سکے، اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پنشن لے کر دلی چلے آئے۔ پچھلے لیکچر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندوبست کے محکمے میں یہ آفیسر بنا کر وہاں پر بن کر گئے تھے، وہاں پر نظام دکن نے انہیں بلایا تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف شعبے میں وہاں رہے ہوں گے، اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کہ وہاں کسی کو خوش نہ کر سکے۔ اب صاف ظاہر ہے ایسا آدمی کسی کو کیا خوش کرے گا؟ آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں، تمام ڈپارٹمنٹ میں، سرکاری نیم سرکاری، تو ترقی کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو آپ کا آفیسر ہے وہ آپ سے خوش ہونا چاہیے، اور وہ کیسے خوش ہوگا؟ اس کے معاملات بہتر کریں، اس کے راستے، کرپشن کے راستے ہموار کریں۔ کرپشن نہ ہو تو صرف کرپشن پیسے کی نہیں ہے، باقی کئی معاملات ہیں کرپشن کے، تو اس کے راستے جو اس کا ماتحت جو صاف کرنے والا ہے، جو اس کے لیے پلیٹ فارم بنانے والا ہے، جو مختلف طرح کے اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والا ماتحت ہے، تو وہ جو ہے وہ صحیح طور پر افسر کو خوش کر سکتا ہے۔ اور ایماندار افسر جو بدنیت ماتحت ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہیں جو ایماندار ہوں، جو رزق حلال کھانے والے ہوں، اور جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ معاشرے کو اس طرح سے خوش نہیں کر سکتے جس طرح معاشرہ یا لوگ یا باقی فرد جو ہیں ان سے خوش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، آج بھی موجود ہے، صدیوں سے موجود رہا، آگے بھی شاید موجود رہے گا، لیکن ہمیں ہمارا کہاں کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ تو خودی کا نشیمن جب ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سارے درون حیات کے جو راز ہیں وہ ہم پر کھل جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ یہ اس وقت بات کھلے گی، یہ ہمیں ادراک اس وقت ہوگا جب ہم باطن کی آنکھ کھولیں گے، جب ہم اپنے من میں دیکھیں گے۔ حضرت اقبال نے فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تو نہ یہ کسی غیر کے آگے جھکنے والے تھے اور نہ کسی کو ناجائز طریقے سے خوش کرنے والے تھے. اسی وجہ سے وہاں سے پنشن لے کر دلی چلے آئے. ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب بھی تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. خطاب اس کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی شخص کی خدمات کے عوض، وہ خدمات کسی طرح کی بھی ہو سکتے ہیں، مینجمنٹ کی خدمات ہو سکتی ہیں، ادبی خدمات ہو سکتی ہیں، سیاسی خدمات ہو سکتی ہیں، اس کے عوض جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اعزاز دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں. غیور جنگ کا ان کے لیے خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. قبول نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. غیور لوگوں کو اور جو اس طرح کے لوگ ہوں جو کسی کو خاطر میں نہ لانے والے ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ تعریفوں پر خوش ہونے والے ہوں، ان کو صرف انسانیت کے خطاب کی ضرورت ہی کافی ہے، خطاب ہی کافی ہے انسانیت کے نام کا، ان کو اور خطاب کوئی نہیں چاہیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی خطاب قبول نہیں کیا. ہندوستان کے ایک شاعر ہیں منور رانا صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں. ان کا ہجرت نامہ، مہاجر نامہ وہ بہت مشہور ہے. تو ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے کئی دفعہ ان کے لیے خطاب تجویز کیا. خطاب کے ساتھ جو ہے وہ اعزاز بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، پھر ماہانہ پیسے ملتے رہتے ہیں. وہ غیور آدمی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ کسی طرح کا خطاب ان کا قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں ظالم حکمرانوں سے اور ظالم حکومت سے میں کبھی کوئی خطاب نہیں کروں گا، اور اگر مجھے کوئی دہشت گرد کہتے رہیں، مجھے کچھ کہتے رہیں، تو میں جو ہے وہ ان کا خطاب نہیں قبول کروں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں اس گورنمنٹ کو اس طرح نہیں مانتا کیونکہ یہ ظالم ہیں اور یہ باقی معاملات میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے. تو اسی لیے کئی وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر مولوی نذیر احمد صاحب نے بھی حکومت کا خطاب قبول نہیں کیا. نواب افتخار علی، آگے دیکھیے گا، نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا. ہندوستان مختلف ریاستوں پر غالباً کوئی 535 کے قریب کوئی ریاستیں غالباً رہی ہیں. تو افتخار علی خان اسی طرح کی ایک ریاست ہے ہندوستان میں، ریاست جاورا. تو اس کے نواب تھے، والی کہتے ہیں حکمران کو، یعنی اس کے نواب اور اس کے حکمران تھے. تو ان کے جاورا کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے. یہاں مرحوم اس لیے لکھا کیونکہ یہ جب خاکہ لکھ رہے تھے تو یہ اس وقت مرحوم ہو چکے تھے. یہ جب بات ہو رہی ہے اس وقت مرحوم نہیں تھے، اس وقت بیمار تھے. ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی؟ صاحب ذرا نواب تھے اور ڈاکٹروں طبیبوں کی ان کے لیے کیا کمی ہوگی؟ دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی. شفا علاج سے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں حکم ربی سے ہوتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو وہ بھی دوا کراتے رہے لیکن حکم ربی نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں شفا نہ ہوئی. ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن پاک کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انہوں نے مختلف کتابوں کے ترجمے بھی کیے. پینل کوڈ انڈیا کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، قرآن پاک کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا تھا. اسی ترجمے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر نواب صاحب نے بعد میں یہ ترجمہ چھپوا بھی دیا تھا. نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی روداد بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی. تو جو کتاب لکھنے والے ہیں تو ان کے وارثین سے اجازت لینی ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ اجازت لی. روداد بیان کرنا، کہانی بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، وہ صورتحال بیان کرنا جو گزری ہو. والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورا کے چھاپا خانے سے شائع ہوا. خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے. یعنی والی ریاست جاورا کے بھائی سرفراز علی خان صاحب جو بیمار تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ چھپوایا تو اس سے ان کو اللہ کی مہربانی سے شفا ملی اور وہ تندرست ہو گئے. اچھا، یہ ایک حدیث بھی ہے غالباً اس حوالے سے
کہ صدقہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام جو ہے وہ بیماریوں کے حوالے سے صدقہ، نیک کام، مسجد بنوا دینا، غریبوں کی مدد کر دینا، اور اس طرح اپنے پیسے سے دامے درمے قدمے سکھنے کسی بھی انداز سے کسی محتاج کی مدد کر دینا، نیک کاموں میں حصہ ڈال دینا، کوئی نیک کام کر دینا، اس سے زیادہ نیک کام کیا ہوگا کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ چھپوا دینا، قرآن پاک بانٹ دینا. یہ مسلمانوں کے لیے بڑے نیکی کے عمل ہیں اور ان سے یقیناً برکت ہوتی ہے. تو اسی کی برکت سے جو ہے وہ نواب صاحب بھی تندرست ہو گئے. اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو 70-72 ہو چکے تھے. 70-72 محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت بوڑھے. اس سے مراد آپ 70-72 سال کے بھی لے سکتے ہیں. مطلب وہ کافی عرصے تک، پھر اس کے 20 سال کے بعد بھی بڑھاپے میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ صحت مند تھے. ایک ایسا آدمی جو بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا اور لا علاج ہو چکا تھا، اللہ کی رحمت سے اور قرآن پاک کے ترجمہ چھپوانے سے وہ صحت یاب ہو گئے. تو یقیناً اللہ دلوں میں رہتا ہے اور اللہ اولیاء کے دلوں میں رہتا ہے، اور ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ بے ضرر ہوتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہے، مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، انسان سے محبت کرنے والا ہے. اور جو انسان سے محبت نہیں کرتا، جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا، وہ خالق سے بھلا کیا محبت کرے گا. اس پیراگراف سے ہمیں سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملی ہیں. ہمیں نہ صرف اس کو پڑھنا چاہیے بلکہ اس سے ہمیں اپنی نفسیات کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی اپنے کردار سازی کر سکیں تاکہ ہم اس معاشرے میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں، اور مرنے پر جو ہے وہ ہم شرمشار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نہ جائیں بلکہ سرخرو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.